बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद अब्बास हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मीनार पाकिस्तान वाक़े के ऊपर हम आज बात करेंगे। बड़ी अमूमी बातें और बड़ी जो रवायती बातें हैं वो हो चुकी हैं। वाक़या क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, क्यों करवाया, तकरीबन ये बातें हो चुकी हैं। इस पॉडकास्ट को देखने का जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप कम से कम इस वाक़े के जो हकीकी पस मंज़र है उससे वाकिफ़ हो सकेंगे। एक चीज़, जो मुहतरमा आयशा हैं वो कौन है और इससे पहले वो क्या करती रही हैं, और ये सब करने की वजह से उन पे क्या असर होगा और उनका क्या प्लान था, क्या स्क्रिप्ट था। और तीसरी चीज़ कि इस एक मजाक की वजह से, एक छोटे से मजाक की वजह से, जो गालिबन आयशा के लिए तो मजाक ही होगा, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस एक मजाक की वजह से मुल्क व मिल्लत की इज़्ज़त पे, साख पे, और उससे भी बढ़ के हमारे दीन पे एज ए मुस्लिम, इस्लाम के ऊपर इसके क्या असरात हुए हैं, पूरी दुनिया से क्या लानतें रिसीव हुई हैं इस एक छोटे से मजाक की वजह से। वो सारी चीज़ें मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज आपको यहाँ पे बताऊँगा। और जो मेरे जितने लिबरल भाई मुझे मैसेंजर और व्हाट्सअप कर रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा तल्ख होकर बात कर रहा हूँ, इस वाक़े की नौयत कुछ और है, वो ज़रूर देखें। उनको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में क्या कह रही है, हम कर क्या रहे हैं, और किस एक छोटी सी हरकत की वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बिला किसी तमहीद के मेरे साथ ज़ियासा मौजूद हैं। माइक उनके वाले करता हूँ, बड़ी ज़रूरी बात आपसे करने वाले हैं। ज़ियासा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ज़ियासा बात कर रहे थे कि मोहतरमा जो हैं आयशा, ये आज से 8-10 साल पहले भी किसी चीज़ के लिए मशहूर थी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे इसकी थोड़ी सी जो है ना वो डिटेल्स बताएं कि मोहतरमा बेसिकली हैं क्या। 2010 का वाक़या है। फर्स्ट ईयर नर्सिंग की ये स्टूडेंट थी। मेयो हॉस्पिटल से इन्होंने नर्सिंग की है, और बल्कि मेयो हॉस्पिटल से कंप्लीट नहीं कर सकी, उसकी वजह थी फ़र्स्ट ईयर की ये तलबा थी। मैं ये जो अभी आपको एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, इसका लिंक और स्क्रीनशॉट्स भी साथ साथ चल रहे होंगे स्क्रीन पे। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक वाक़या हुआ था मेयो हॉस्पिटल में, और आयशा के नाम से ही मंसूब था, उसका मैं लिंक भी आपको दे रहा हूँ। आयशा फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, इनकी नाइट ड्यूटी थी, और मेयो हॉस्पिटल का ENT डिपार्टमेंट जो होता है, ENT वार्ड, जो कि नाक कान गले का होता है, इस वार्ड में अमूमन कम लोग होते हैं क्योंकि ये जनरल वार्ड नहीं होता। तो यहाँ पे रात के तकरीबन 1 बजे के वक्त एक वाक़या पेश आया। वहाँ पे उस वक्त एक हाउस ऑफिसर थे जो कि डॉक्टर असद इकबाल थे। असद इकबाल वहाँ पे उस वक्त डॉक्टर थे, और ये फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी थी आयशा की। और ड्यूटी के दौरान इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस डॉक्टर पे कि इस डॉक्टर ने मुझे बाकायदा हरास किया है और आया को भिजवा के मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। ये वाक़या हुआ अगले दिन। वहाँ पे मौजूद जितनी भी नर्सें थीं, ख़ास तौर पे हॉस्टल में रहने वाली नर्सें थीं, ये तब भी हॉस्टल में रहती थी, हालांकि लाहौर की ये मुकीम थी, और लाहौर वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स में रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इजीली आ जा सकते हैं, लेकिन ये तब भी हॉस्टल में रहती होती थी। तो एक बड़ा वावेला मचा, और उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है वो फिर एक्शन लिया गया, और उस डॉक्टर को आर्जी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं रुकी। इन नर्सेज़ ने दबाव डाला मैनेजमेंट पे कि आप इसको मुस्तकिल तौर पे डिसमिस करें। सस्पेंड करेंगे, कुछ अरसे बाद दोबारा से वापस आ जाएगा, तो आप इसको मुस्तकिल तौर पे डिसमिस करें ताकि ये कभी भी डॉक्टरी किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ना कर सके। वहाँ से फिर दोबारा से तहकीकात शुरू हुई, और उस डॉक्टर ने फिर बताया, क्योंकि 2 तरफ़ा जब तहकीकात होती हैं, डॉक्टर ने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप में थी, ये मेरे साथ दोस्ती थी, यारी थी। उसने बाकायदा एविडेंस के तौर पे अपने मोबाइल पे मैसेजेस दिखाए कि ये देखें इसके मैसेजेस आए हुए हैं, ये इसकी मेरे साथ बातचीत चल रही है, ये टॉक हो रही है। तो फिर उस चीज़ की बुनियाद पे इसको मेयो हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। ये हम टिकटॉकर आयशा अकरम बेग की बात कर रहे हैं। इसको मेयो हॉस्पिटल की नर्सिंग से निकाल दिया गया था, इवन कि लाहौर से निकाल दिया गया था कि लाहौर के मेयो हॉस्पिटल के बाद अमूमन अगर कोई मेयो हॉस्पिटल से निकाल दे तो सर्विसेज में चले जाते हैं। तो इसको ना फिर सर्विसेज वालों ने रखा था, ना मेयो ने रखा था, इसको जंग में डिपोर्ट कर दिया गया था।
اس نے اپنی باقی ساری جو نرسنگ تھی وہ کمپلیٹ کی ہے جھنگ سے. اس کے بعد اب یہ دوبارہ کیونکہ لاہور بیس تھی تو لاہور میں آ کے کارڈیولوجی میں اب اس کی سرکاری جاب ہے, یہ سارے معاملات ہیں. تو اس لڑکی کا کریکٹر جو ہے وہ اتنا بھی سیدھا سیدھا صاف صاف نہیں ہے. میں یہاں پہ اگر ایک جملہ ایڈ کروں تو محترمہ جو ہے وہ شروع سے ہی بہادر تھیں, اور ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے بہادری سے اپنے سارے معاملات کا مظاہرہ کیا ہے. فل ڈرائیور جسے کہتے ہیں نا. میں عمومی طور پہ اس طرح کی گفتگو میں نہ پسند کرتا ہوں نہ میں کرتا ہوں, لیکن یقین مانیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ, تو جب بات پھر اس قدر بڑھ جائے نا کہ ایک اس طرح کی عورت, اس طرح کی لڑکی اس طرح کی حرکت کرے اور اس سے جو نقصان, ابھی تو نقصان کی طرف ہم آئے ہی نہیں ہیں, ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ محترمہ کیا ہے. دیکھیں رپورٹس یہ کہتی ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز کہتی ہیں اس وقت, ویسے گریٹر اقبال پارک کے کافی سی سی ٹی وی کیمراز خراب ہیں, لیکن جو ٹھیک ہیں اور جن میں یہ فوٹیج دوران جب یہ وقوع پذیر ہو رہا تھا اس دوران جب فوٹیجز اداروں نے دیکھی ہیں, انہوں نے تفتیش وغیرہ کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم سپین تھا اس کے اندر کئی دفعہ اس کو موقع ملا کہ یہ ایزیلی نکل سکتی تھی, جا سکتی تھی, لیکن یہ نہیں گئی. اور اس میں باقاعدہ طور پہ وہ جو ٹائم ہے اس میں ابھی تو یہ سارے میڈیا کے اوپر یہ خبریں آ گئی ہیں, اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ یہ ویڈیوز بناتی رہی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور بڑی نازیبا حرکتیں کر کے ویڈیوز بناتی رہی ہیں. آپ جب 200-250-300 لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور اس طرح سے ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں, اور وہ اور فلائنگ کیسز ہو رہی ہیں, آپ ہی کی جو ہے وہ کال پہ وہ سارے آئے ہوں, اور اس کے بعد آپ کو جب ابھی انویسٹیگیشن جب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب یہ معاملہ خراب بھی ہونا شروع ہوا تھا تو آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ وہاں سے نکل سکتی تھی, آپ نہیں نکلی, تو پھر تو ہمیں جو ہے وہ, ہم تو تکنیکی طور پہ بات کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں مانیں گے کہ اس کو عورت پلے کارڈ کے طور پہ تو ہم اس کو صرف نہیں لے سکتے. میں نے اس کے جب یہ کیس کھلا تو میں نے شروع میں 1-2 باتیں کہیں, کیونکہ میں جوائنٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے جو ہے وہ ملا تھا میں, تو میں نے ان سے پوچھا, چیزیں وغیرہ ساری ہوئیں, تو میں نے کچھ پوسٹیں کی اس حوالے سے کہ یہ ایک اسکرپٹڈ اور ڈرامہ تھا. تو بہت سے لوگ جو ہے مجھے بات کرنا شروع ہو گئے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو میں نے سب کو کہا آپ اطمینان رکھیں, صبر رکھیں, انشاءاللہ سب کے سامنے. تو ابھی تو پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبر آ گئی کہ کس طرح سے اسکرپٹڈ اور کس طرح سے یہ پلان تھا. اچھا, اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ میرا سٹائل ہے, کہ ہم, بلکہ میرا سٹائل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہر ذمہ دار شخص کی یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی بات کرے تو فیکٹس اینڈ فگرز اور ریفرنس کے ساتھ بات کرے. تو کل پرسوں سے سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر عورتیں محفوظ نہیں ہیں. پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے, وہ کام نہیں کر سکتی, وہ باہر نہیں نکل سکتی, وہ اپنے جو روزمرہ زندگی کے چیزیں ہیں ان کو آسانی سے کر نہیں سکتی. پاکستان کا جو معیار زندگی ہے عورت کے لیے وہ بہت زیادہ گر چکا ہے, اور باقاعدہ طور پہ یہ کمپین چلائی جا رہی ہیں کہ جن کافروں کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہو ان کے اصول جا کے سیکھیں کہ وہ اپنے ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو میں نے کچھ کافروں کی ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ, اور اس کو میں ریفرنس کے طور پہ بول بھی رہا ہوں, اور میں ویڈیو کے لنک میں بھی, ڈسکرپشن میں بھی اس کو جو ہے نا لنکس ڈالوں گا. لیکن ان ریفرنسز سے پہلے ایک دفعہ ہم پھر یہ چیز کلیئر کر دیں کہ ہم کسی بھی اس قسم کے واقعے کے حق میں نہیں ہیں. Obviously ہم خواتین کی تذلیل کے حق میں نہیں ہیں, ہم خواتین کی کام کرنے کے حوالے سے آزادی کے خلاف نہیں ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. اور ہم جن لوگوں نے جو 400 افراد جو لکھوائے گئے ہیں FIR میں, ان کی کسی بھی طرح سے حمایت نہیں کرتے کہ انہوں نے جو بھی کیا, جیسا بھی کیا, وہ ٹھیک کیا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف پراپر تحقیقات ہوں, اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی, اس لڑکی کا کریکٹر کیسا بھی ہو, لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو اس کی سزا اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ ایسا کوئی نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ التجا یہ ہے کہ عائشہ صاحب جو ہیں ان کی بھی تحقیق ہو. اگر یہ اسکرپٹڈ ہو تو 400 کے ساتھ یہ 401ویں یہ ہو, یہ بھی التجا ہے میری.
بلکہ ان کی 4 بندوں کی ایک ٹیم تھی. ابھی خیر جو ہے وہ میں آپ کو 405 ہونی چاہیے. ریفرنس اور کوٹ کرنے لگا ہوں, اور یہ اسٹوری شریف نہیں ہے. سو کارڈ ملک جن کو آپ اپنے لیے ریکگنائز کرتے ہیں انہیں کی سائٹس کے اوپر ہی ڈیٹا پڑا ہوا ہے. worldpopulationreview.com جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کنٹریز کی ریشو کو معتبر سمجھی جاتی ہے سائٹ, اس کے اوپر ڈیٹا پڑا ہوا ہے کہ جن کنٹریز میں فیمیلز کے ساتھ ریپ کرنے کی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس کی, وہ ٹاپ 100 کنٹریز کو وہاں پہ مینشن کرتے ہیں, اور پاکستان ٹاپ 100 کنٹریز میں نہیں ہے. صحیح. اور جو ٹاپ 100 کنٹریز ہے نا سر جی, آپ ذرا جا کے وزٹ, یہ ٹاپ 10 کی بات, ٹاپ 100 کی بات کر رہا ہوں. ٹاپ 100 اور جو ٹاپ 100 کنٹریز ہے نا وہ سر جی ذرا آپ دیکھیے گا جا کے, اس میں آپ کو یو ایس اے بھی ملے گا, آپ کو سویڈن بھی ملے گا, آپ کو یو کے بھی ملے گا, آپ کو اٹلی بھی ملے گا, فرانس بھی ملے گا, کینیڈا بھی ملے گا. کیا بات ہے. دوسری بات کر لیتے ہیں, forbes.com کی خبر ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر موسٹ ڈینجرس کنٹریز ہیں وومن کی ٹریولنگ کے لیے, جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ آسانی سے ٹریول نہیں کر سکتی اکیلے, اس پہ وہ ٹاپ 20 کی ایک لسٹ شائع کرتے ہیں جن کے اندر پاکستان نہیں ہے. تیسری بات کرتے ہیں BBC.com کی. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو خواتین کے زندہ رہنے کے لیے بنیادی حقوق ہے نا, اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک ملک ہے جہاں پہ بنیادی حقوق بھی عورتوں کو جو ہے وہ نہیں دیے جاتے, وہ آپ کا ماں بھارت ہے, جنہوں نے 16 اگست اور 17 اگست کو شیم آن یو مسلم کا ٹرینڈ چلایا ان خاتون کی وجہ سے. اور اس وقت سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے. اور چلیں یہ بات کر لیں, اس کے بعد کچھ انڈیا کی بھی بات کریں گے. ایک خبر ہے worldbank.org کی. وہ کہتے ہیں کہ جو وومن لٹریسی ریٹ ہے, خواتین کی جو تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, اس میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ 68 to 70% ہے, اور یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. مطلب جتنی کنٹریز پوری دنیا کے اندر انڈر ڈیولپڈ ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تو یہ وہ سارے ملک ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جن کو آپ پرسوں کا تماشا کر رہے ہیں, اور سو کالڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن ریسورسز اور انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق ان سب کے علمبردار ہیں, اور یہ ان کو ہمیں جو ہے وہ ان سے سیکھنا چاہیے, ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو انہی کی اپنی سائٹس کے اوپر یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے نا. میں اگر آپ کو اپنے ایمان کی بات بتاؤں نا, اگر یہ ان کی سائٹس کے اوپر ڈیٹا نہیں بھی پڑا ہو, یہ مجھے ان سائٹس کے اوپر سے ڈیٹا اٹھا کے بتانے کا مقصد یہ جو لنڈے کے دانشور لبرل ہیں ان کو دینے کا ہے. میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ ڈیٹا نہ بھی پڑا ہو اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورت کے کیا حقوق ہیں, مجھے یہ بتانے کے لیے ان سائٹ کی ضرورت تو نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ سورہ نور کی تلاوت کریں, بلکہ میں نے اس کے حوالے کچھ نکالے ہیں. سورہ نور کی تلاوت کریں. سورہ نور کے اندر 19ویں آیت ہے, اور 19ویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک یہ مردوں اور عورتوں کے جو معاملات ہیں نا اس کے حوالے سے صورت ہے سورہ نور کمپلیٹ. اللہ کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ, یہاں پہ مرد یا عورت یوز نہیں کیا گیا, جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں کسی طرح سے بھی, ان کے لیے سخت ترین عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے. جو کسی ایک ایسے معاشرے میں جو مسلم معاشرہ ہو, ایمان کا معاشرہ ہو, وہاں پہ بے حیائی پھیلائیں کسی بھی طرح سے, وہ پہنچے ذرا اوپر پھر ان کو بتاتے ہیں. اور آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے سورہ نور کے اندر کہ یہاں پہ مردوں کو اسپیشلی حکم دیا گیا ہے. یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں یہاں پہ کہہ رہے کہ وہ 400 لوگ ٹھیک تھے, لیکن مدعا ان 400 لوگوں سے بڑھ کے ہے. میرے نزدیک تو جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں, تنقید برائے تنقید کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 400 لوگوں کو چھوڑ دیں, لیکن وہ 400 لوگ جس وجہ سے وہاں پہ پہنچے اس کا جو ذمہ دار ہے اس کو سب سے زیادہ ٹھہرانا چاہیے. تو سورہ نور کی 30 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو مرد ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ان کو حکم ہے اور زیادہ فضیلت والی ان کے لیے بات ہے کہ یہ جب گزریں اپنی آنکھوں کو, نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپیں, اور ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کسی راستے سے گزریں تو کسی بھی طرح کا کوئی ایسی ہراسمنٹ, کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو سکے. سورہ نور کی 30 نمبر آیت ہے. پھر سورہ نور کی 31 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ, اور میں نے جب یہ آیت پڑھی, میں جب اس کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا, ریفرنس لے رہا تھا, چیزیں لے رہا تھا,
میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو میں 1 منٹ کے لیے بڑا جو ہے نا سکتے میں چلا گیا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ صرف دل کا ہوتا ہے, پردہ جو ہے وہ صرف باطن کا ہوتا ہے, ظاہر کا تو کوئی نہیں ہوتا, حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تو مجھے یہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ کس بیس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. آپ سب لوگ مسلمان ہیں اور ابھی تو سب لوگوں کے پاس PDF میں قرآن پاک کی فیسلٹی ہے, ابھی ایپس آ چکی ہیں. ابھی 1 منٹ لگائیں, اس ویڈیو کو یہی روکیں, پوز کر دیں, ابھی 1 منٹ لگائیں, قرآن پاک گوگل پہ جائیں یا کسی ایپ پہ جائیں, قرآن پاک کی وہاں پہ سورہ نور کی آیت نمبر اوپن کریں 31, اور اس میں اللہ, اور یہ تفسیر نہیں ہے, یہ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. تفسیر ہوتی ہے جو کسی بات کا کوئی علماء فقہ مطلب نکالتے ہیں کہ یار اس بات کا مطلب یہاں پہ یہ تشریح کی جاتی ہے. میں ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا حکم کیا دیا ہوا ہے, لفظی ترجمہ. اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی تم باہر نکلو تو تم اپنے آپ کو ڈھانپو, اور اس طرح سے ڈھانپو کہ تم زمین کے اوپر قدم بھی رکھو تو تمہاری شرم گاہیں جو ہیں وہ کسی کی زینت نہ بنے. اور پھر اگلا جو میں نے بات کی کہ پردہ دل کا ہوتا ہے, پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اس کی اگلے رکوع میں کہ تم اپنے جسم کے اوپر اپنے جو یہ گردن ہوتی ہے, اس اللہ نے یہ لفظ یوز کر کے گیا ہے کہ تم یہاں سے اپنے اوپر چادریں اوڑھو. اور یہ لفظی ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں, میں تفسیر میں نہیں جا رہا, تشریح میں نہیں جا رہا کہ یہ تشریح ہو رہی ہے. تو یہ جو لبرل ہیں جو کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, وہ مجھے ذرا سورہ نور کی اس آیت کی جو ہے نا وہ نفی کر کے بتا دیں کہ ہم سورہ نور کی اس آیت کو نہیں مانتے. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پہلو ہیں. جن ملکوں کو سو کالڈ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو علمبردار مانتے ہیں, ان کی بھی ریفرنس چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پاکستان اس میں کس پوزیشن پہ رکھتا ہے. اور میں نے آپ کو قرآن پاک کا بھی حوالہ دے دیا, میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. تو ابھی سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ شرعی طور پہ اس حکم کو ماننے والے بھی ہیں کہ نہیں ماننے والے. تو مجھے میری ویڈیو پہ یہ بندہ کوئی بات نہ کرے کہ وہ وہاں پہ اگر کوئی چل رہی تھی, وہ وہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی, اس کا دوپٹہ نہیں تھا, تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو بھائی واقعی میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ یہاں پہ تو اللہ پوچھ رہا ہے نا, میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا سر؟ یہاں پہ تو اللہ پوچھ رہا ہے. تو پہلے آپ یہ کلیئر کر لیں, اگلی بات تو ہم پھر کرتے ہیں کہ ملک و ملت کا اس سے نقصان کیا ہوا.